खैरियत हैं। अल्लाह ताला की अल्हम्दुलिल्लाह रहमत अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का बहुत करम शुक्र है। सबको अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाए खैर दे जी। तो आमीन। मुझे बताएंगे जी, कैप्टन साहब की आवाज़ तो माशाल्लाह वाज़ेह होती है, बाकी कैप्टन साहब के अलावा हमारे साथ मंसूर खान साहब हैं, नईम यूसुफ कुरैशी साहब हैं, सुहेब नवीद भाई हैं, महद भाई हैं। जी। सुहेब हैं और महद भाई। महद ठीक, महद भाई हैं। बाकी ठीक है अभी जी। जैसे जैसे आ जाते हैं मैं आपको बता देता ठीक हो गई बात। मंसूर साहब हैं। ठीक। हूँ। जी। अच्छा जी जी, सर। तावुज़ करते हैं और फिर तस्मिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश बिल्लाहि मिनश शैतानिर शैतानिर रजीम। रजीम। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानिर रहीम। अच्छा जी, कैप्टन साहब शुरू करेंगे। हम तुरीदूना, ये है आयत नंबर 108 8। सूरह बकरा की। जी, हम तुरीदूना। या वो चाहते हैं, या तुम सब चाहते हो। या तुम चाहते हो। जी जी, नईम भाई। अन तसअलू रसूलकुम, कि तुम सवाल करो रसूलों से, तुम्हारे रसूलों से, रसूलकुम नहीं नहीं, तुम्हारे तुम्हारे तुम रसूल नहीं है, रसूलकुम, कि तुम सवाल करो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक, हाँ, कि तुम रसूलों से सवाल नहीं है। करो या तुम अपने चाहते रसूल हो से। कि तुम भी कर लो, तुम भी सवाल करो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। माद भाई, कमा सुइला मूसा मिन कब्ल, कमा जिस तरह सुइला मूसा सवाल किए गए मूसा अलैहिस्सलाम से मिन कब्ल, इससे पहले। जी इससे पहले। वेरी गुड हो गया। सोए बेटा, वमन यतबद्दलिल कुफ्रा बिल ईमानी, तो आप तर्जमा करना है वाह। और मई, मन का मतलब क्या होगा? जिस किसी ने जिस किसी ने यतबद्दलिल कुफ्रा, बदले में लिया कुफर को, वेरी गुड, जिसने भी बदले में लिया कुफर को बिल ईमानी, ईमान के एवज, ईमान के एवज। मंसूर भाई, फ़क़द दल्ला सवा अस्सबील, तो फा का तर्जमा क्या होगा? बेशक फा वो फा फा का होगा तो। जी, तो फा तो, कद दल्ला, बेशक वो गुमराह बेशक हो वो गया। गुमराह हो गया सीधे सवा रास्ते से। अस्सबील, सीधे रास्ते से। बिल्कुल ठीक है जी। ऊपर करें जी जरा। तो कैप्टन साहब प्लीज। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबी, वद्द माजी है, चाहा चाहा, कसीरुन तर्जमा, बहुत से, बहुत से लोगों ने, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से। अहले किताब में से। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा है कि एक एक लफ्ज़ का तर्जमा भी आता है, और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। अहले किताब में से बहुत से लोगों ने चाहा। अब नईम भाई बताएंगे जी क्या चाहा। लव यरुद्दूनकुम, काश लौटा दें। ये का तर्जमा करें। काश वो का, यरुद्दूनकुम भी है, काश वो तुम्हें लौटा दें। काश वो तुम्हें लौटा दें। जी। और सोहेब भाई करेंगे मिम बादी ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, तुम्हारे ईमान के बाद लौटा दें। कहाँ? कुफ्फारो, कुफर की हालत में,
کفر کی حالت میں، جی ٹھیک ہے، جہاں جو جمع ہے کافر کی ویسے کفارہ، لیکن دو تنوین ہے اور الف بھی ہے تو وہ حالت کا آ جاتا ہے کفر کی حالت میں۔ جی منصور بھائی، حسدم من عند انفسہم، حسدن کا مطلب کیا ہوگا؟ حسد کرنا۔ جی حسدن یہاں ہوگا یہ حسد کی وجہ سے ہے، ہمارا جملہ بنے گا ہماری زبان میں حسدم من عند انفسہم کا پورا ترجمہ کریں۔ چلیں کیپٹن صاحب کرتے ہیں، حسدن من عند انفسہم۔ حسد کی وجہ سے جو ان لوگوں میں ہے۔ نہیں، نعیم بھائی ہمیں بتائیں گے حسدن کا ترجمہ کیا ہوگا یا میں بتاؤں؟ حسدن کا کی مطلب وجہ یہ سے ہوگا کہ یہ حسد کی وجہ سے ہے، من عند انفسہم، ان کے جو ان کے نفسوں کے پاس سے، یعنی کہ ان کے دل جو ہیں ان کے اندر حسد ہے۔ جی یہ ضیاء اللہ بھائی بھی کہہ رہے تھے، ذرا بتائیں حسد کیا ہے؟ کہ ہم تو ہیں بنی اسرائیل میں سے، اور حسد یہ ہوا کہ یہ کیوں ایسا ہوا کہ یہ نبی جو ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے آ گئے، تو حسد کا مادہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسد من عند انفسہم۔ ترجمہ کریں آپ کیپٹن صاحب، آپ کریں گے حسد من عند انفسہم؟ حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے۔ جو ان کے دلوں میں ہے، تو اب جملہ جو ہے نا اپنی زبان میں اگر یہ نہیں لگائیں گے کہ یہ حالت جو ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کاش وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی حالت میں لوٹا دیں، یہ آپ بتایا کہ یہ ان کے دلوں میں، تو ہم نے کہا تھا ان کے نفسوں میں حسد کی وجہ سے ہے۔ حسد کا علاج بندے کے پاس ہی ہوتا ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ بندہ حسد کرنا شروع کر دے تو بڑے آدمی کے پاس کسی اور بندے کے پاس کوئی برکت ہے، کوئی دولت ہے، کوئی شہرت ہے، تو آدمی اپنے پاس سے حسد کرنا شروع کر دے گا، کیا اپنے آپ کو جلائے گا کہ یار دیکھو یہ اس کے پاس کیوں آ گئی ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، ہوتا ہے آدمی کا کہ نہیں ہے؟ جی تو وہ ہے یہ ان کے دلوں میں، تو ہم نے کہا تھا ان کے نفسوں کے عند پاس سے حسد کی وجہ سے ہے، اور کب ہے آپ یہ نعیم بھائی بتائیں گے، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ اس کے بعد کہ حق واضح ہو چکا لہم ان پر، ان کے لیے، ان کے لیے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا۔ اب یہاں پتہ چل رہا ہے کہ تھوڑی سی مشکل ہے، میں تھوڑا سا یہاں بات کروں گا۔ حق کیا ہے؟ حق ان کی تورات کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، وہ کیا کریں گے؟ بنی اسرائیل انجیل کے اندر بھی لکھا ہوا تھا، تورات کے اندر بھی، کہ وہ ایک سرسبز سرزمین میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا کلام اس نبی کے کلام کے اندر ڈالے گا۔ تو جب وہ آ گئے یہاں تو یہ بتایا کہ انہوں نے حسد کیا کہ بھئی یہ بنی اسرائیل پہ سے تو ہے ہی نہیں، ہم اس وجہ سے یہ نہیں کیا کہ بھئی آخرت میں ایمان لا کے ہم آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں، یہاں کہ ہمارے قبیلے میں سے یا ہماری نسل میں سے یہ نبی کیوں نہیں ہے، حالانکہ وہ پیچھے پڑا ہے ہم نے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو ایسے پہچانتے تھے جس طریقے سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، کیوں جی؟ جی جی یہ آگے آئے گا یہ، تو وہ حق کو اتنا واضح ہو گیا تو اس کے بعد پھر بھی حسد کرے گا آدمی، تو مجھے بتائیے کہ وہ آدمی سچ پر ہوگا یا جھوٹ پر ہوگا؟ گمراہ ہوگا۔ جھوٹ پر گمراہ ہوگا۔ اور ایک آدمی کو پتا ہو کہ دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے
اور میں اس میں یہ حسد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤں، قرآن کو نہ پڑھوں، جی جی تو اس نے تو اپنی زندگی برباد کر لی نا، جی جی سر بالکل، میرے آخرت بھی برباد کر لی تو یہ دنیا بھی برباد کر لی۔ جی جی اب کیا کرو؟ میں نے کہا تھا کہ 3 قبیلے یاد رکھنے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ جی پہلے ہم نے شروع کیا تھا یہاں سے۔ تو اب تم جی کیا کرو؟ فاعفو، یہ جی اپنے بتائیں گے مہد بھائی، فاعفو، اے مسلمانوں معاف کرو، اے مسلمانوں تم معاف کرو، اے مسلمانوں بریکٹ میں آپ لگا رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر، جی، اے مسلمانوں تم معاف کرو، وصفحو، یہ بہت دفعہ آئے گا، اور تم درگزر کرو، اور تم درگزر کرو۔ کب تک؟ جی اب یہ بتائیں گے صہیب بھائی، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کر آئے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے کر آ جائے۔ تو بتایا تھا کل بھی، آپ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں بھیج دیا، کہ وہ جو میثاق مدینہ تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا، غزوہ بدر جی میں نہیں گئے، اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے ہتھ کنڈے جو تھے وہ استعمال کرنے شروع کر دیے۔ اللہ نے کہا ان کو معاف کرو، یہاں تک کہ کیا آ جائے گا، اللہ کا حکم آ جائے گا، کیا کہ اب انہوں نے چونکہ وعدہ توڑا ہے، میثاق مدینہ کو توڑا ہے، غزوہ بدر میں نے بھی نہیں گئے، غزوہ خندق تھا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تھا، اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ مدینہ کے اوپر جو بھی حملہ ہوگا اس میں یہود اور مسلمان مل کے کیا کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے، ایسے ہی ہے۔ جی جی سر۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے آدمی جو تھے وہ الگ کر لیے، اور پھر غزوہ خندق ہوا، جی، جی اور غزوہ خندق یہ تھا کہ مسلمان اندر تھے مدینہ میں، اور اس کے ارد گرد کیا کی تھی، ایک خندق کھودی ہوئی تھی، 3 طرف تو پہاڑ اور باغات تھے، ایک طرف انہوں نے کیا کر لیا، خندق کھود لی۔ اب وہاں کیا ہوا، اب یہودی بھی اندر تھے، مسلمان بھی اندر تھے، ایسے ہی ہے، جی پتہ ہے سر۔ نا آپ کو تاریخ کا۔ جی سر تو وہاں کیا ہوا، وہاں انہوں نے مسلمان عورتیں اور بچے ایک جگہ پر سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کہا تھا کہ اب یہاں رہو، تو ان پر حملہ کر دیا، اور پھر یہاں بھی پتہ چل گیا کہ بھئی یہ کون ہیں، منافق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ جو بنو قریظہ اور بنو قینقاع ہیں ان کو مدینہ سے نکال دو۔ یہ کس کی تشریح ہے؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم، آگے ترجمہ کریں، لے کر آئے۔ لے آئے۔ لے آئے۔ جی، اللہ نہیں آئے، اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اب حکم ہوا کہ ان کو در بدر کر دو۔ پھر آگے پھر یہ ہے کہ جب بنو قریظہ جو تھے وہ بتایا تھا کہ ان کے بارے میں فیصلہ انہی کے بندے نے، جی جو یہودی تھا مسلمان ہو گیا تھا تو اسی نے کیا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ کی طرف سے وہی آئی ہوگی کہ بھئی ان کو منصف بنا دیں۔ تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا اور کہا کہ بھئی آپ اس کا فیصلہ مانیں گے؟ تو یہودی جو تھے انہوں نے کہا اچھا بھئی یہ تو میرا خیال ہے کہ وہ ہماری طرفداری کرے گا، اس لیے کہ یہ پہلے کون تھا؟ یہودی یہودی، اب مسلمان ہو گیا ہے۔ میں صدقے جاؤں ان لوگوں کے کہ قرآن مجید ان کی عربی زبان میں تھا، اس نے پھر قرآن مجید کے مطابق ہی فیصلہ کیا، کہا کہ بھی ان کے جو بچے ہیں یا جو عورتیں ہیں ان کو تو چھوڑ دو، لیکن جو آپ کے خلاف ہیں مرد حضرات اور جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کیا کرو، ان کو قتل کرو۔ یہ جی اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ ممکن ہے آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ وہ جی قتل کرنا، اتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور بھائی جو آپ کو قتل کرنے کے لیے خود اگر آپ قتل نہ کرتے تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ آپ کو قتل کرنا تھا۔ ہاں، تو جب دشمن ہے تو دشمن کو پھر قتل کرنا ہے، اور پھر فیصلہ بھی وہ خود مانگ رہے ہیں اور اسی سے مانگ رہے ہیں کہ جو
یہودی سے مسلمان ہوا تو آگے جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ کریں گے منصور بھائی، ان اللہ، ترجمہ کریں، بے شک اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی علی کل شیء، ہر جی چیز پر بہت زیادہ ہر قدرت چیز رکھنے والا نہیں، ہے، ابھی میں نے کہا علی کل شیء، ہر چیز پر، ہر چیز قدیر، اب کہیں قدیر، بہت زیادہ قدرت قدرت رکھنے بہت والا ہے، زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ بالکل جی ٹھیک ہو گیا۔ آگے جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو وعفو وصفہ مسلمانوں کو کہا نا جی، جی 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 سر، اب یہ مسلمانوں سے خطاب ہے آگے جو آ رہا ہے کہ کیا کرو، 5 وقت اللہ سے ملا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، نماز یہی ہے نا جی۔ جی جی سر، جی سر، کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے باتیں کرے تو کیا کرو، نماز پڑھو۔ نماز پڑھو، نماز نہ، پڑھو، پھر قرآن مجید پڑھو، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی باتیں نازل کی ہوئی ہیں جی، تو جی اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، یہ ابھی کہہ رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ 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 تعالیٰ، تعالیٰ اللہ۔ اللہ بات کر رہا ہے آپ سے یا نہیں کر رہا؟ جی کر رہا سر، سر، ایسا ہے بالکل۔ اور کہا کہ جب آپ نے خود بات کرنی ہو اللہ سے تو پھر نماز پڑھا کرو، کیوں جی؟ جی سر، جی جی سر، وہاں باتیں کرو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے، گڑ گڑاؤ سارا کچھ، کبھی قیام کرو، کبھی رکوع کرو، کبھی سجود کرو، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نے جو بھی الفاظ بتائے ہوئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ استعمال کرو، تو 5 دفعہ باتیں کر کے آؤ، دعائیں مانگو۔ جو جی چاہے جی۔ وہ تو پورا اتحیات دیکھیں گے تو وہ تو ساری، کبھی اپنے لیے دعائیں ہیں، کبھی رسول پاک کے لیے دعائیں ہیں، کبھی مومنوں کے لیے دعائیں ہیں، اور پھر ایک بڑی دعا جو ہے وہ شہادت، وہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالی تو صلات بھیج، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ایسا ہی ہے جی۔ جی 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 سر، 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 اگر ترجمہ آتا ہوگا تو پھر بھائی وہ پتہ ہوگا کہ بھئی میں کس کے لیے دعا کر رہا ہوں، کہ اللہ حضور سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جی اللہ اور اس کے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ تم صلات بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ تو وہ دونوں ہی چیزیں نماز کے آخری تشہد کے اندر، درمیانی تشہد کے اندر سلام رکھ دیا ہے، آخر میں جو ہے کہ تشہد بھی رکھ دیا اور صلات بھی رکھ دی، کیوں جی؟ جی سمجھ آئی؟ جی 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 سر، اور چیز جی، اب یہ لفظ 2 ہی ہیں، عمومی طور پر یہ ساتھ ہی آتے ہیں، تو اب امر کا صیغہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اور تم اور نماز تم قائم نماز کرو۔ قائم کرو، اور نہیں، نماز قائم کرو، وَأَقِيمُوا وزن ہے، وَأَقِم ایک کے لیے ہوگا، وَأَقِم تو کر، قائم کر، تو وَأَقِيمُوا یہ جمع کے لیے بنے گا، الف ہے آگے، الصلاۃ نماز، تو تم نماز قائم کرو۔ کتنی کرنی ہے جی نمازیں؟ 5، 5 کبھی 4 پڑھ لیں تو پوری ہوں گی، نہیں سر، نہیں نہیں، کبھی کہا کہ ٹھیک ہے جی کوئی نہیں بات، آج 3 پڑھ لیتے ہیں، 2 ہو گئیں، ہوگی نہیں نہیں سر، نہیں سر، نہیں؟ نہیں، آپ اگر آپ نے آمدن قصدن نہیں کی ہے تو پھر اس کی قضا دے لیں بس، کیوں جی؟ جی جی سر، اللہ سے معافی مانگ لیں تو یہ ہو جائے گی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ آگے ہے جی وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور
زکات اور دو زکات ادا یہ ہے کرو. جی اصل میں جی، اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ کون دے گا؟ مسلمان دیں گے. کون دیں گے؟ مسلمان. مسلمان. وہ دوسرے تو دیں گے ہی نہیں نا، اس لیے کہ ان کا اس پہ اعتقاد ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے بھائیو؟ یہ ہے کہ جو بھی قابل زکوٰۃ چیزیں ہیں اور آپ کے پاس اگر نصاب کے مطابق، نصاب کیا ہوتا ہے لفظ کیپٹن صاحب آپ بتائیں گے نصاب کیا چیز ہے؟ جو نصاب اللہ پر میں بتاتا ہوں نا، آپ کہیں نہیں پتا بس. جی نہیں پتا. ہاں جی، نصاب وہ دولت ہوتی ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نصاب. کتنی دولت ہو، کتنی دولت ہو، کتنا وقت اس کے اوپر گزر جائے اور کتنی زکوٰۃ دینی ہے. جی جی سر. اب اس کا سر نصاب یہ ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ 52 تولے چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ دونوں ایک ہی قیمت کے ہوتے تھے. جی سر. جی 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 ہاں. اب کیا ہے؟ اب اس کے اندر فرق آ گیا ہے. اب آپ کا تقوی ہے، میرا تقوی ہے کہ ہم چاندی کو ایک کرائٹیریا بناتے ہیں یا سونے کو بناتے ہیں، وہ آپ پر ہے. جی کوئی نہیں کہے گا کہ بھئی آپ سونے کو کیوں بنا رہے ہیں، چاندی کو کیوں بنا رہے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھ لو کہ زکوٰۃ کس پر ہے. زکوٰۃ کہ اگر اتنی جائیداد آپ کے پاس ہے، اتنا سونا ہے یا اتنا چاندی ہے یا اس کے برابر پیسے ہیں آپ کے پاس، جی خواہ وہ جی بزنس میں ہیں خواہ کسی جگہ پر ہیں، اتنے ہیں کہ جس سے 52 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے کیا. دوسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ 7.5 تولہ سونا بہت مہنگا ہو گیا ہوا ہے. جی آپ دونوں میں سے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کر رہے ہیں. اچھا تو اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو، حیران کن صورتحال یہ ہے. کیا جی؟ اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو. مجھے بتاؤ کہ جب 1 سال گزر گیا ہو تو وہ جو باقی ہوگا وہ تو آپ کا سال کا گزارا کر کے سال کی بچت ہے نا. جی جی سر. جی سر. جی سر. یہ سمجھنے والی بات ہے بہت. جی کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو. اب آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں تھوڑی دیتے ہیں. جی تو تھوڑی دیں گے تو کیا ہوگا آگے میں بتاتا ہوں آپ کو. تو یہاں ہے زکوٰۃ. اس کو کیا کرنا ہے؟ جتنی بھی دولت اس کے بنی اس کو 40 پر تقسیم کر لینا ہے. کس پر کرنا ہے؟ 40 40 پر. جی 40 پر کریں گے تو وہ 2.5% بن جائے گا. ایسے ہی ہے. جی جی سر. جی 2.5% کیا بنتا ہے؟ 40، یعنی کہ 40واں حصہ. جی اگر جی آپ کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے تو 5,000 روپیہ بن جائے گی. ایسے ہی ہے جی 40واں حصہ. جی جی ایسے ہی. سر. اور اگر آپ کے پاس ارب ہیں، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جتنی بھی دولت پاکستان میں ہے اس کو یقین کریں 40 کے اوپر تقسیم کر دینا تو پاکستان کے اندر کوئی غریب نہ رہے. کیوں جی؟ ہے. ٹھیک ہے. ایسا جی ہی ہے سر. اور یہ ہوا ہے. اب چونکہ ہمارا موضوع ترجمہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بنا کے بھیجا. صحابی کا نام میرے ذہن میں سے اتر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ وہاں کے گورنر ہیں، اور ساتھ پوچھا کہ وہاں جا کے فیصلے کیسے کرو گے. وہاں جی لمبی حدیث ہے. کہا جی میں قرآن و سنت کے مطابق کروں گا، قرآن کے مطابق اور جو آپ نے کہا ہے اس کے مطابق. ٹھیک ہے. جی کہا اگر وہاں نہ ملے، جی اب قرآن میں تو زکوٰۃ لکھی ہوئی ہے اور سنت کے اندر پتہ ہے کہ 2.5% ہے. جی وہاں نہ جی ملے تو کہا کہ میں قرآن و حدیث کے مطابق اپنا اجتہاد کروں گا. اپنا اشتہاد. کروں گا. اجتہاد کا مطلب کیا ہے کہ میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا سمجھ آئی ہے، مطلب کہ تعلق کیا ہے اندر سے قرآن و حدیث کے ساتھ ہے. ایسا ہے.
جی جی سر جی سر جب وہاں گئے تو 1 سال گورنری کی تو آدھی زکوٰۃ وہاں کی بھیج دی مدینہ. جی جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, بھیج دی. جی نہیں, میرا خیال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, آدھی وہاں پہ واپس بھیج دی. تو انہوں نے کہا, رسول پاک نے بندہ بھیجا, انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ جہاں سے جمع کی جاتی ہے وہی اس کا استعمال ہوتا ہے. کہا جی یہاں میں نے 1 سال کے پیسے غریبوں کو دے دیے ہوئے ہیں, یہ باقی بچے ہیں. جی 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 سر جی دوسرے سال کیا ہوا ہوگا؟ دوسرے سال انہوں نے زکوٰۃ پوری کی پوری جتنی اکٹھی کی تھی وہ بھیج دی. تو انہوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ وہ جو زکوٰۃ پہلے میں نے آپ بھیجی تھی, اب ہر ایک بندہ الحمدللہ کام کرنے لگ گیا ہے, یہاں کوئی صاحب زکوٰۃ لینے والا ہے ہی نہیں. تو مجھے بتاؤ کہ جہاں 2 سالوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے, اور یہ جو ہمارے مسلم ممالک ہیں اور خاص طور پہ غریب ممالک ہم جیسے, جہاں صرف زکوٰۃ ہی لوگ اپنی پوری کی پوری دینا شروع کر دیں, تو غربت ختم ہو سکتی ہے جی؟ جی سر بس بس جی یہ دیکھو, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھی اسلامی نظام لاؤ گے تو ایک تو غربت ختم ہوگی, دنیا والے بھی شاش بشاش, اور ایک یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے گا, اللہ کو بھی خوش کر لیں گے. اور اگر آپ کوئی اور قانون خود اپنے پاس سے کر لیں گے کہ اتنا ٹیکس دے دو, اتنا ٹیکس دے دو, مجھے بتاؤ جتنے ہم ٹیکس دیتے ہیں اتنی ایمانداری سے ہماری زکوٰۃ اگر ہم دینا شروع کر دیں صحیح اس ٹیکس سے کم زکوٰۃ ہوگی یا زیادہ؟ بہت کم ہے بہت کم ہوگی سر. جی تو یہاں وہ زکوٰۃ دیں گے تو زیادہ ہوگی, اور زکوٰۃ جب دی جاتی ہے تو اس کے بعد ٹیکس نہیں لگایا جاتا. جی ایسا ہے نا, جی سر جی ٹیکس تب لگایا جاتا ہے کہ جب زکوٰۃ پوری نہیں ہوگی تو پھر حکومت وقت اپنے جگہ پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں. تو اب جی جناب پڑھیں سر اس طرح تو پھر اس واقعی کو لے لیتے ہیں تو پاکستان میں زکوٰۃ تو پھر بنتی نہیں. جی اس کو بعد میں پھر ڈسکس کر لیں گے, ذرا وقت جو ہے وہ کم ہے, میں ویری سوری. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کا ترجمہ کیا کروں؟ اور تم اور نماز نماز قائم قائم کرو کرو. نماز قائم اور کرو. تم نماز قائم کرو, اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا. وَآتُوا الزَّکَاۃَ, اور تم اور زکوٰۃ ادا زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ ادا کرو. ہائے 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 ہائے, اور تم زکوٰۃ ادا کرو. اب زکوٰۃ ادا کرو گے تو آپ کا مال کنز نہیں رہے گا. کنز کا مطلب ہوتا ہے خزانہ. اللہ نے آگے پڑھیں گے کہ وہ جو جس میں سے مال زکوٰۃ میں سے نہیں نکلی, تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی مال کو تپائے گا جہنم کے اندر, اور ان کی پیشانیوں پر اور ان کے پشتوں پر اور ان کے پہلوؤں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ داغ لگائے گا. یہ اللہ کا فرمان ہے. کیسر بھائی پڑھا ہم نے؟ جی بالکل پڑھا ہے سر. تو پھر بھائیو انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے. تو زکوٰۃ دینی ہے سب نے انشاءاللہ, اس لیے کہ وہ مال جو آپ کو زندگی کے اندر آخرت کے اندر فائدہ نہیں دیتا, مال کس لیے کمایا جاتا ہے کہ فائدہ دے, کیوں جی؟ جی جی سر اور اگر مال یہ ہو کہ وہ جناب گرم ہو کے ہماری پیشانی پر لگے, بازوؤں پر لگے اور یہ کرے, اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں نہیں. سر. اچھا جی, اب ہوتا ہے ایک لفظ آ جاتا ہے تقدیم اور تاخیر. یہ لفظ ذرا مشکل ہے جی, یہ خاص طور پر انگلش میڈیم ہے ان کے لیے. تقدیم اور تاخیر. تقدیم کا مطلب ہوتا ہے قدم بڑھا کے آگے جانا. جی تو یہاں ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. یہاں جی اب سنو تو ترجمہ. و اور ما جو کچھ, تقدمو کا مطلب ہوگا آگے بھیجو گے. تقدمو کا مطلب کیا ہوگا؟ آگے بھیجو. یہ بھیجو گے. وہ آگے بھیجنا کا مطلب کیا ہے کہ میرے اپنا قبر کے اندر کام آئے گا, قبر کی زندگی آسان ہو جائے گی, برزخ کی. آگے جی میرے آ جانا ہے, اللہ کے ہاں جا کے حساب دینا ہے.
وہاں مجھے جنت ملے گی، اللہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ بیٹا بھائیو، وہ ساری چیزیں وہی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، اور ہم اپنے استعمال اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے جی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا، ترجمہ کریں، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے، جو کچھ تم اور آگے جو بھیجو کچھ گے تم آگے بھیجو گے لی انفسکم، نفس کی جمع انفس ہے، اپنے نفسوں کے لیے۔ شرط یہ ہوگی کہ یہ میرے نفس کے لیے ہے، میرے نفس کے فائدے کے لیے ہے۔ میں نے جب جانا ہے تو میں جہنم کی آگ میں نہیں جانا چاہتا، کہاں جانا چاہتا ہوں؟ جنت میں۔ جنت میں۔ یہ ہے جناب وما تقدموا لانفسکم۔ آگے کیا ہے؟ من خیرن، اب خیر کا ترجمہ کیا ہے؟ خیر کا ترجمہ بھلائی بھی ہے۔ خیر کا مطلب اگر یہ فعل کے طور پر آئے تو بہتر بھی، صفت کے طور پر آئے تو بہتر بھی ہے، اور خیر کا ترجمہ مال بھی ہے۔ خیر کا ترجمہ کیا ہے؟ مال بھی ہے۔ مال۔ اچھا، ہم ان میں سے ایک کا کریں گے، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، کوئی بھی بھلائی، من خیرن، بھلائی میں سے، کہ میں آج بھی بھلائی کروں، کل جی بھی میں بھلائی کروں گا، میری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق ہوگی، تو وہ بھلائی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے آگے؟ جی من خیرن کا ترجمہ کریں، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھلائی۔ کوئی بھی بھلائی۔ اب تجدوہ، اب یہ نیا لفظ ہے۔ واجدہ کا مطلب ہوتا ہے پانا، واجدہ، اسی سے تجدو، تم پاؤ گے۔ تجدو لکھ لیں آپ کے پاس، جیم دال جی، تو تجدوہ، تم اسے پاؤ گے، گارنٹیڈ، اللہ کے ہاں۔ وہ لکھا ہوا ہے کہ اس بندے نے زکوٰۃ دی تھی، اس بندے نے صدقہ دیا تھا، اس بندے نے نماز پڑھی تھی، تو تجدوہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ تجدوہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے پاس تم پاؤ گے۔ اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ پاؤ گے۔ آپ کو جی لفظی ترجمہ آ رہا ہے؟ تا پہلے ہے تم، جی دو تم پاؤ گے، مضارع ہے، ہو اس بھلائی کو، اس بھلائی کو، ہو کی ضمیر خیر کی طرف جا رہی ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہو آپ کی اور میری بھلائیوں کا، وہ نیکی ضائع ہوگی؟ کبھی نہیں۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ کبھی بھی نہیں۔ اب یہ ہے کہ دل کی حالت اللہ جانتا ہے، اور یہ ہے عقیدہ۔ یہ جتنی بھی ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں نے کہا تھا یہ کیا ہے؟ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ عقیدہ۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آخر میں آیت کے آ جاتا ہے، ہم اس کا ترجمہ عام طور پر نہیں کرتے۔ بہت ساری آیات اس پر عقیدے پر ختم ہوتی ہیں۔ یہاں کہہ دی ان اللہ، ترجمہ کریں، بے شک اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ بما تعملون کا مطلب ہے جو کچھ جو تم تم عمل عمل کرتے ہو۔ ہاں۔ اب جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام آ گیا، صفت آ گئی، بصیر، بصارت سے نکلا ہے دیکھنا، تو یہاں کیا ہوگا؟ خوب دیکھنے والا ہے۔ بصیر کا مطلب کیا ہے؟ خوب دیکھنے والا والا ہے۔ آپ کے دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر خیال آیا، کیوں جی؟ دل جی، کے اندر خیال ہے۔ خیال ہے۔ آپ خیال کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں سر۔ اللہ دیکھ دیتا ہے، اللہ اس خیال کو بھی دیکھتا ہے بے کہ اس شک، بندے کے دل میں صرف ایک خیال آیا ہے کہ میں کسی غریب کی کیا کر دوں؟ مدد کر دوں۔ مدد۔ حدیث پتہ کیا کہتی ہے؟ جی جی فرمائیں۔ حدیث کہتی ہے کہ جب بندہ نیت کرتا ہے کوئی نیکی کرنے کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے نیت کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ نیت، کیوں جی؟ جی جی سر۔ آگے کیا ہے؟ جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھتا ہے اس کی
جی جی کتنے لکھتا ہے؟ 10 10 ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اللہ کے ہاں کتنی نیکیاں ہوں گی؟ 10 ایسی 10 نیکی 10، یہ اللہ کی۔ اور دوسری طرف اللہ کا رحم ہے، جو کوئی ایک برائی لے کر آئے گا تو مثلہا ہے، اس کی مثل ہی اللہ تعالیٰ بس ایک برائی دے گا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جتنا نیکی ہے اتنی برائی بھی ہوتی، کیوں جی؟ جی تو یہاں کم از کم یہ ذہن میں رکھ لیں، بصیر دیکھنے والا ہے۔ چلیں جی 3 منٹ ہے، اب ہم نے پڑھنا ہے، اور یہ جو پڑھنا ہے نا، آپ بتائیے قابل عمل چیزیں کتنی ہیں ہماری زندگی سنوارنے کے لیے، نیکیاں آگے بھیجنے کے لیے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ترجمہ کریں مل کے۔ اور تم نماز اور قائم کرو، اور تم نماز قائم کرو۔ آج کے بعد سستی ہے تو سستی کو چھوڑنا ہے۔ نماز قضا ہو جاتی ہے تو قضا جب بھی آپ کو ملے وہ پڑھنی ہے جی، اور دوبارہ ارادہ یہ کرنا ہے کہ میری نماز قضا نہ ہو، تو تم نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکاۃ، اور تم تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اور تم زکوٰۃ ادا کرو، پوری کرنی ہے، پوری۔ صرف میں یہ کہوں گا، ایک بہت بڑا، ہم دودھ پیا کرتے تھے، وہ کڑا ہوتا تھا بہت بڑا، اس کے اندر دودھ ہوتا تھا جی۔ جی اگر مجھے بتاؤ کہ کوئی پلیت چیز اس کے اندر ایک قطرہ ڈل جائے، آپ پیئیں گے؟ نہیں نیور کہہ رہے ہیں نا، ایسے ہی ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے پاس اگر ایک قطرہ بھی رہ گیا ہے تو حق دوسرے کا ہے جی، جی وہ مال سارے کا سارا ناجائز ہے آپ کے پاس، پوری زکوٰۃ دیں، بلکہ اس کے اوپر 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، جتنی آپ کی طاقت ہے زیادہ دے دیں۔ آگے جی پڑھو۔ وما تقدموا، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اور آگے تم بھیجو گے آگے بھیجتے ہو، کر لیں وہ جو کو تم آگے بھیجتے ہو، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے لیے، اپنے نفسوں کے لیے، نیت ہے، من خیرن، کوئی بھی بھلائی کوئی بھی بھلائی، تجدوہ، تم اسے پاؤ گے تم پاؤ اس گے بھلائی کو پاؤ گے محفوظ وزن کے ساتھ، عند اللہ، اپنے اللہ رب کے کے پاس، اللہ کے پاس۔ ان اللہ، بے شک بے شک اللہ تعالیٰ اللہ بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے جو ہو کچھ جو تم کچھ تم کرتے عمل ہو کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ دیکھنے والا ہے۔ دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، زیادہ بہتر رہے گا۔ اچھا جی اب 1 منٹ ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اے مسلمانوں تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے بھلائی میں سے، تجدوہ، تم اس بھلائی کو پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون بصیر، جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے۔ اصل ہے بصیرن کا لقوا با پہلے آ گیا ہے، اصل میں ما تعملون، یہ دیکھیے گا با جو ہے بصیر کے ساتھ، بصیر جیسے آمنا بھی، بصیرم بھی آئے گا، تو یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ اچھا جی، واقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا زکوٰۃ کرو، ادا کرو،